अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे फजीजा का। प्रोग्राम के पहले से मैं आज फिर कराची की सियासत पर बात करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज मुस्तफ़ा कमाल का दिन था। उन्होंने एक बार भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें फारूक सत्तार के सवालों का जवाब दिया और सरबरा पीएसपी ने खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर भी बात की। इस हकीकत से भी पर्दा उठाया कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के इत्तेहाद की कोशिश में इस्टेब्लिशमेंट पेश थी। अब देखना यह है कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा, क्योंकि दोनों पार्टियाँ बारी बारी मीडिया पर आकर अपना मौक़िफ़ दे रही हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात के साथ साथ इत्तेहाद की पेशकश भी कर रही हैं। दूसरे हिस्से में बात करेंगे आम इंतखाबात के करीब आते ही जोड़ तोड़ की, एक परवेज़ मुशर्रफ साहब की और एक मुत्तहदा मजलिस अमल के फिर से ज़िंदा होने की बात करेंगे। जनाब, तो हमने कल कुछ बातें की थी कि जी इंजीनियरिंग में एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ आ गया, उसमें हम सिर्फ इंजीनियर खेल रहे थे। अब हम थोड़ा सा खुल के खुद कर दिया। हाँ, अब हम खुल के खेल सकते हैं कि जी आई कैन जस्ट एक चीज, कल मैंने एक बात की थी। आई टोल्ड यू सो। हाँ ठीक है ना, कल मैंने एक बात की थी, मैं उसका एक करेक्शन देना चाहता हूँ। अच्छा, वो पैनामा वाला? जी, पैनामा वाला मैंने बात की थी कि जो ये रिसीवेबल्स है वो एसेट्स किसी अकाउंटिंग सिस्टम में यू कैन इंटरप्रेट देम डिफरेंटली, वो फैक्चुअली गलत थी बिकॉज वो कैश बेसिस पे या हम करते नहीं है। हमारे 3 व्यूअर्स ने पॉइंट आउट किया एंड आई एग्री एंड आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये थे डॉक्टर इकराम अल हक, सलमान अहमद और दाऊद जान। एंड मेरा सेंट्रल ऑब्जेक्शन रिमेन्स द सेम कि ये जो डिसमिसल इस पे था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए या रेफर करना चाहिए था। मौक़िफ़ पे खड़े, अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ, लेकिन जो वो बात मैंने की थी वो गलत थी। ठीक, लेकिन इसमें फसी भाई आपने एक तो रिकॉर्ड तोड़ा होगा शायद कि ये आपने बात रिट्रैक्ट की। बहुत लोग जब इस तरह साबित हो जाते हैं तो वो उसी पोजीशन पे रहते हैं। और दूसरी बात मैंने अगर ये संडे पे मैंने प्रोग्राम की होती फिर तो मैं चुप फिर निकालो, हफ्ते को निकालो। लेकिन मैंने ये कहना था कि अब आप आई टोल्ड यू सो कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि कल जब हम सिर्फ इंजीनियर कर रहे थे, हाँ। अब तो पर्दा भी हट गया। हाँ। और अब बिल्कुल ही खुल के बात हो रही है। हाँ। हम जरा सुन लेते हैं पहले। ठीक है। मैं पूरे पाकिस्तान को यह बताना चाहता हूं कि हाँ, हमें एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाकर फारूक सत्तार से मिलवाया है और जब हम पहुंचे हैं तो फारूक सत्तार वहां पर पहले से बैठे हुए थे, उनकी फरमाइश पर हमें बुलाया गया है। और ये 56 घंटे पहले, 60 घंटे पहले नहीं बुलाया गया है। पिछले 8 महीनों से फारूक सत्तार साहब हमें एस्टेब्लिशमेंट के जरिए कॉल करके हमें बुलाते हैं। मुझे ये बताएं कि जब एक आदमी एक नई सियासी जमात के क्रेडेंशियल्स को तामीर करने की कोशिश करता है, ठीक, अब ये जो मुहाजिर वाली बात फिर से शुरू हो गई है, ये काफ़ी ख़तरनाक है। अब आप पीएसपी से इख्तलाफ करते हैं, मैं पीएसपी से उससे ज़्यादा इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन जब वो बात करते हैं कि जी अब इससे आगे बढ़ते हैं और सबकी बात करते हैं, तो वो थोड़ी बहुत तामीरी बात होती है। आपको याद होगा कि 90 की दहाई में जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी थी, उन्होंने कहा कि जी ये तो मुतहदा हैं लेकिन हम मुहाजिर हैं। हम अभी भी उसी चीज़ को अपील करते हैं और आपको अपील करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप शुरू और ख़त्म उसी मुहाजिर कार्ड पे करते हैं तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि कराची जैसे शहर को ज़्यादा इस तरह बंटना नहीं चाहिए। आपने देखा था कि 2009 से 2012 वहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा था, एथनिसिटी के नाम पे हो रही थी असल में सियासत। उसका मुहाजिर, पठान और सिंधी से कोई ताल्लुक नहीं था, उससे सिर्फ ज़मीन का, लैंड ग्रैबिंग का, वायलेंस का, वो मिलिटेंट विंग्स का ताल्लुक था। लेकिन इसलिए ये जो पत्ता है ये बहुत खतरनाक है जब आप खेलते हैं इसे। अच्छा, एक चीज़ है कि आपने देख लिया कि जब हम यही कहते हैं कि इंजीनियर जो होता है वो कम से कम नेचुरल लगे वो चीज़, ठीक है ना। जब इतनी आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग हो गई है कि एक लिहाज से एक नेशनल और दोनों ने अपने वोट बैंक्स भी छोड़ दें, एक नई पार्टी बना दी और वो ब्रेक हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? जिनको बेसिकली जिनकी आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे और आपने उनको इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया और आपने कोई नई चीज़ बनाई, तो आप फिर उसी पे अब तो ये दोनों यही बात करेंगे बिकॉज उनको अपील करना होगा। ये जो डर है कभी ना कभी मुहाजिर कार्ड का, अगर इनके जो पुराने सरबराह एक लिहाज से जो भी उनके लिंक्स हैं, जो भी उनके बातें थी, अगर आप देख लें, मैं नहीं यकीन करता कि वो इतना डाउन स्ट्रीम कोई सेपरेटिस्ट या ये एवरेज मुहाजिर जो बंदा है वो इन चीज़ों में नहीं यकीन रखता है। लेकिन जो उनके राइट्स हैं, हमें भी केयरफुल होना चाहिए जब हम कहते हैं मुहाजिर या मुहाजिर कार्ड, बिकॉज
کبھی نہ کبھی وہ جو سسپیشن ہوتا ہے خاص طور پہ مائنورٹی رائٹس کا یا کسی ایتھنک گروپ کا، ہم اس میں وہ جو لیجٹمیٹ چیزیں آپ نے خود کل بات کی تھی، کوٹا سسٹم ان کے لیجٹمیٹ، انتہائی لیجٹمیٹ، ٹھیک ہے نا، اور جب وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ٹاپ پہ بندے ہیں یہ تو کوئی اور ہی گیم چل رہی ہے، کوئی اور ہی مقصد چل رہا ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی کہ ان کے جو رائٹس ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں جناب، ہم ٹھیک ہے آصف زرداری کی بے تحاشا تنقید کرتے ہیں شو پہ، بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کھپے، ٹھیک، اور سب نے تعریف کی کہ جی آپ جو سندھی وہ ایک تھا اس کارڈ کو آپ نے چھوڑ کے آگے بڑھے آپ، اور آپ نے کہا یہ جو فیڈریشن ہے یہ اسی طرح بہت امپورٹنٹ، یہ اسی طرح رہے گی، ٹھیک ہے. میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ جی یہ رائٹس ہیں اور اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، انحراف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ جو آپ کی سیاسی جماعت کا جو سربراہ ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورتی سے اس چیز کو سامنے لے کے جا سکتا ہے. یعنی اس پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ان رائٹس کو کس طرح فریم کرتے ہیں، اور آپ اگر اس پتے کو کھیلتے بھی ہیں تو کتنے وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بحیثیت متحدہ قومی موومنٹ یا پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ آپ پہ ایک طرح کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ اس طرح کے مباحثے میں پڑھتے ہیں تو انتہائی ذمہ داری سے پڑھیے گا. نہیں اور دوسرا یہ کہ جب اسکرپٹ لکھی ہو HBO کے لیے اور آپ نے چلا دی کامیڈی سینٹرل پہ، ٹھیک ہے نا، یہ بھی مسئلہ ہے. لیکن ایک چیز ہے، اگر اب ہم دیکھ لیں کہ یہاں سے اب آگے کہاں جا سکتے ہیں، کہ جو بھی لیورز استعمال ہوئے ہیں، جو بھی ہم کہتے ہیں کمپرومیٹ، وہ ابھی ایک لفظ ہے ہم نے امریکہ سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ابھی بھی یہ دونوں جو پارٹیز ہیں یہ اتنے اپنے فلائٹ نہیں پکڑ سکتے. تو ہولڈ تو ہے اسٹیبلشمنٹ کی دونوں پہ، کس طریقے سے جو ایک لحاظ سے جو ایک نیچرل انجینئرنگ نظر آ سکتی ہے. لیکن اب جو میرے خیال میں یہ ہونے والے سب سے بڑا سوال یہ ہے، اب میرا جو سینٹرل آبجیکشن اس پہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک پارٹی تھی اور ہم مانتے ہیں اس کے یہ ونگز تھے اور یہ مسائل کراچی میں تھے، تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سیکیورٹی ایسی انکریز ہو جائے کہ وہ ونگز ہی ختم ہو جائے. مقصد یہ نہیں ہے کہ پھر اس پارٹی کی جو سیاست ہے یا جو اس کی رہنمائی ہے مہاجر کمیونٹی کی، آپ اسے کسی طرح چینج کر دیں. اگر کوئی پارٹی ہو وہ جو بھی بلیو کرے، آپ کو نہ اچھا لگے، مجھے نہ اچھا لگے، لیکن اس میں کوئی وائلنٹ ٹینڈنسیز نہ ہو، نہ کوئی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو، نہ کوئی ملیٹنٹ ونگ ہو، تو پاکستان تو ہم سب کے لیے وہ جیسے ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ شاید ہم سے خفا بھی ہو لیکن ہم سب ایک ملک ہے اور آپ کے لیے جگہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جب آپ یہ جو پرٹیکولر انجینئرنگ کرتے ہیں نا، تو پھر جو ووٹر بیس ہے وہ تو یہی کہے گا کہ ان کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمیں، یہی جو اپنے پولیٹیکل مقاصد ہے اسٹیبلشمنٹ کے اسی کے لیے. اور اسی پہ جناب کراچی کے جو مسئلے ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں پانی سے، وہ تعلق رکھتے ہیں کوڑے سے، وہ تعلق رکھتے ہیں حلقہ بندیوں سے، ڈیولوشن سے، لا اینڈ آرڈر سے. کم مسائل ہیں کراچی شہر میں. تو افسوس صرف یہ ہوتا ہے، اور یہ شو اس چیز میں ملوث بھی ہے کہ صبح سے شام یہی بات ہو رہی ہے انجینئرز کی اور امپائرز کی، اور کہ یہاں ارینجڈ میرج آپ کی کامیاب ہوگی کہ ناکام ہوگی. وہ جو ضمنی سہولیات ہیں جن سے ہر کراچی شہری تعلق رکھتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، ان کی کوئی بات کر نہیں رہا. اگلے حصے میں بات کریں گے مزید سیاسی جوڑ توڑ کی. پرویز مشرف صاحب ایک بار پھر میدان میں آگے رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے عام انتخابات کے قریب آتے ہی جوڑ توڑ اور انتخابی اتحاد کی سیاست عروج پر پہنچ چکی ہے. ایک طرف دبئی میں بیٹھے جنرل پرویز مشرف نے پاکستان عوامی اتحاد کے نام سے 23 جماعتی اتحاد کا اعلان کیا اور پاکستانی سیاست میں ایک الگ طریقے سے داخل ہونے کی کوشش کی ہے. میڈیکل لیو پر پچھلے 20 مہینے سے ملک سے باہر بیٹھے پرویز مشرف صاحب کو عوام کتنی سنجیدگی سے لے گی اور وہ خود پاکستانی سیاست کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ایک ایکسپریشن ہے جناب، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، ٹھیک، اس پہ فصیح بھائی آپ کو تو پتہ ہے 80s میں آپ نے جس طرح ہاکی ٹیم کے ساتھ وہ کی تھی، لیڈرشپ دکھائی تھی. ڈان کے شو میں انہوں نے ایک بات کی تھی 1 سال پہلے، وہ ذرا آپ کی اجازت کے ساتھ سن لیتے ہیں. بالکل الیکشن میں حصہ لوں گا. میری پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ ہے، لیکن
اس کو میں جب تک کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ نہیں کروں گا تو یہ مضبوط نہیں ہو سکے گی. یہ انہوں نے ہمارے سمر عباس صاحب کے شو میں کی تھی اور ساتھ میں وہی بات دہرائی تھی. بلیو کرتا ہوں, میں فوجی آدمی ہوں, میں تو سامنے آئیں, گولی کھانی ہے تو سامنے آ کر کھائیں گے, سب سے آگے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. آئی بلیو ان لیڈنگ فرام دا فرنٹ, میں پیچھے سے لیڈ نہیں کرتا ہوں. جناب دس از دا بک آف پرویز مشرف. خیر ایک تو کتاب واقعی میں آ گئی, اس کا نام بھی اگنی پتھ تھا, لیکن میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں. اب یہ بھی ہے کہ جی میں گولی کھانے کو تیار ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ پرویز مشرف ذرا باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک, تو وہ گولی کھانی تو ان کو نہیں چاہیے اصولاً, لیکن وہ واپسی کب آئیں گے, کس طرح آئیں گے اور کیسے آئیں گے. بیک کی دوائی کی بات کر رہے جی کہ میں گولی کھاتا ہوں وہ درد کی گولی کی بات کر رہے تھے. مسئلہ یہ ہے, لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک 30 جماعت, بلکہ ان کے الفاظ میں ہی سن لیتے ہیں اس اتحاد کے بارے میں. اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہونا چاہتے ہیں ایک ساتھ, اور ایک نام کے نیچے جمع ہونا چاہتے ہیں, اور وہ اس کا نام بھی ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے جو بہت اچھا نام ہے میری نظر میں, پاکستان عوامی اتحاد. آپ کو یاد ہوگا ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں, یہ اگر ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ ایسا ہوتا ہے, I have found a name, excellent name, brilliant name, the best name. اور یہ تو تھوڑا سا ڈونلڈ ٹرمپ یہ تو واقعی میں یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ہے. یہ آپ نے کہا تو مجھے تھوڑا سا ایسا محسوس ہوا. لیکن جناب یہ جو اب بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا تب بھی فصیح بھائی آپ ہوتے تھے ٹی وی پہ, اور ایک بڑا ٹریل بلیزنگ شو کیا تھا آپ نے, روشن خیالی, ٹھیک, اور وہ اس طرح کی مقبول روشن خیالی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں تھی, پاکستان مسلم لیگ کاف مرکز میں تھا, اور متحدہ مجلس عمل خیبر پختونخوا میں تھی. ان مقبول روشن خیالوں کے ذریعے وہ انلائٹنڈ ماڈریشن کو اس طرح وہ بڑھا چڑھاتے تھے. آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے, اب آپ کو پتہ ہے ریبر کی بات ہو رہی تھی, جنرل پرویز مشرف, کمانڈو پرویز مشرف, ایس جی ایس پرویز مشرف, بٹ اب اب ریبر پرویز مشرف صاحب آئیں گے اور متحدہ قومی موومنٹ کو سنبھالیں گے, ٹھیک. اس پہ سب سے زیادہ ناراض متحدہ خود ہوتی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اگر پی ٹی آئی نے شامل ہونا ہے وہ شامل ہو جائیں. ایم کیو ایم تو ایک ایتھنک پارٹی ہے, چھوٹی سی کاکی سی. ویسے یہ صرف پرویز مشرف صاحب ہی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کا جو سنگل ہینڈڈلی ایم کیو ایم کو زندہ کرنے میں ایک طرح کا کردار تھا وہ سب کے سامنے ہے, اور اس کا ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ کو زندہ کرنا. میں صرف سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا تھا. میں جناب اگر یہ فہرست ذرا آپ کو پڑھا دوں جو جنہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ الائنس کریں گے آل پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ, ان میں شامل ہیں سنی اتحاد کونسل, پاکستان سنی تحریک, پاکستان انسانی حقوق پارٹی یعنی سنی تحریک بھی ہے, ہیومن رائٹس پارٹی بھی ہے, پاکستان مساوت پارٹی, پاکستان مائنورٹی پارٹی, اور یہ جو آپ جنیجو, ٹھیک, اور باقی اور بھی انہوں نے دیگر جماعتیں ہیں, ٹھیک. اس میں پی ایم جارج مائیکل گروپ کو بھی شامل کر دیں, یہ تو جیت جائیں گے. یہ جیت جائیں گے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. نہیں, ایک چیز ویسے ایک سوال, ضرورت کیا ہے, یہ اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں کر رہے ہیں آپ. دیکھیں یہ جو بھی تھے, ٹھیک ہے نا, یہ جو بھی تھے, اس نے انہوں نے ملک کو چلایا, لیکن فیس بک نے ان کو بہت خراب کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ آج فیس بک کی بھی پریزیڈنٹ نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو عمران خان سے مقابلہ کہیں سے بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ مسئلہ ہو گیا. یہ جو ابھی یہ جو گرینڈ نیشنل الائنس ہے, پی اے آئی اس کا وہ ہے, اور بالکل اس کے حالات پی آئی اے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ لائک انہوں نے کون سی سیٹ جیتی ہیں, یہ کون سا بڑا وہ ہے. جس چیز پہ میں کنفیوز ہوں, مشرف نے بہت سے کام کیے تھے, ٹھیک ہے نا, بہت سے کویشچنبل کام کیے تھے, لیکن ان کا جو ایک شوق تھا, ایک سیلف ڈیفینیشن, وہی جو آپ نے بات کی تھی انلائٹن روشن خیالی کی, انہوں نے جو گروپس اپنے لیے چنے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتے کہ اگر آپ سنی تحریک کو لے لیں, اور آپ سنی تحریک آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ جس بندے نے وار اور ٹیرر میں ایسا ہاتھ دیا امریکہ کا جو شاید انپریسیڈنٹڈ تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گروپس ہیں, یہ جو جس طرح سے آئے, تو یہ بھی ایک ان میں سے 2-3 ایسے نام ہیں انڈر مشرف, یہ بھی شاید ایک
MQM PSP والا سین ہے. ان میں ایک تو کہہ دیا کہ بھائی آپ نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے. MWM نے متحدہ وحدت المسلمین نے کہا, مجلس وحدت المسلمین, سوری. تو اب یہ بھی ایک وہ ہے. اور آئی مین اس میں اف دس واز ٹو ورک, اس میں PTI ہونی چاہیے, اور کہیں سے بھی عمران خان جو ہے نا اس سے آرڈرز نہیں لینے والا. وہ ایک تصویر کیا آ گئی, وہ پیپسی کی بوتل والی وہ جو تصویر ہے جناب, جو آج بھی پاکستان مسلم لیگ نواز والے شیئر کرتے ہیں. تو اب وہ جو لنک ہے میرے خیال سے وہ اپنے آپ کو دور کرتے رہتے ہیں اسی چیز سے. جو آپ کے پچھلے فوجی عامر تھے جناب, ایوب خان صاحب ریٹائرڈ, انہوں نے اپنی ڈائری میں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بری بری باتیں کی. یا خان صاحب ٹھیک ریٹائرڈ 1980 میں گڈ بائی کرتے. اب آپ نے اس کو یا تو ریسپیکٹفل کہنا ہے یا گڈ بائی کہنا ہے, اس پہ بھی بہت طویل ڈبیٹ ہو سکتی ہے. ضیاء صاحب حادثے میں, تو پرویز مشرف از سیٹنگ آؤٹ اے ڈفرنٹ ٹرینڈ. ٹھیک, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں واپس آنا چاہتا ہوں, آپ کیوں نہیں مجھے لیفٹ کرا رہے جناب. وہ آپ ان کی لائن آف فائر پڑھیں, وہ کہتے ہیں میں ایک آلٹرنیٹ ایجنڈا بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں پاکستان فرسٹ, میں کہتا ہوں پاکستان کی سافٹ امیج, میں یہ تمام باتیں کرتا ہوں, لیکن کوئی مجھے گھاس نہیں ڈالتا. آپ نے دیکھا ہوگا ان کا جو انداز ہے وہ بھی جرحانہ سے جرحانہ ہوتا جا رہا ہے. وہ اس لیے کیونکہ فصیح زکر صاحب جیسے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. جیسے ایک چیز ہے, اگر آپ دیکھ لیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. دیکھیں ہرگز نہیں, پچھلے 4 سال میں ہرگز نہیں جناب, جب آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہیں, یہ کرتے, یہ درمیان میں آ جاتے ہیں. نہیں, آپ نے تو مجھے رہا کروایا تھا. آپ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی شو کے شروع میں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا, وہ پیٹ کے اتنے ہلکے کیوں ہو گئے. اب ادھر حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے ذرا کیا تھا فیصلہ یا جو بھی, اور جس طرح ہے اور کیس ہو گیا اور وہ چلے گئے. فوج بھی کچھ بھی نہیں کہہ رہی, خاموش ہے. پرویز مشرف صاحب بیچ میں پڑھ کے کہتے ہیں, بینیفیشری جو ہے بیچ میں پڑھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے, سب مکاری ہے, مجھے سابق آرمی چیف نے اس طرح میری مدد کی تھی اور بس میں ہی ہوں. تو یہ اگر واپس پالیٹکس میں آ جائے, میں تو سمجھتا ہوں یہ لائبلٹی ہے. انہوں نے درمیان میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ اب جو کیا ہوا ہے یہ MQM اور PSP کے کیس میں, انہوں نے کہہ دیا یہ تو سب اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے ہمیں بلایا ہے یہ سب کچھ. اور ابھی ریسنٹلی ایک بیان تھا یہ ان کا کیا نام ہے شرف صاحب کا, کہ وہ بھی یہ کرے کہ اگر آپ سلیکشن ہی کر رہے ہیں تو باس کو دیکھیں نا, ٹھیک ہے نا, یہ کیا PTI یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ, اور یہی بات ہے, یہ جو نیشنل ڈیزیز بن گئی ہے کہ کنسپریسی اب چل ہی نہیں سکتی. دس از ویری ٹرو. اور ایک اور بھی چیز لائک پاکستان میں جولین اسانج بے روزگار ہوتا, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ اس سازش کو بھی پار کر دیں فصیح بھائی, ایک اور بھی چیز ہے, اور وہ یہ کہ جاتے جاتے پرویز مشرف صاحب نے کافی نقصان پہنچایا. آپ کسی سے بات کریں تو کہتے ہیں جی میڈیا دیا پرویز مشرف نے ہمیں, تو اسی خوبصورت میڈیا کے ذریعے ذرا کچھ باتیں کر لیتے ہیں. سر ایک آخری چیز مجھے ابھی یاد ہے, جو چیز جہاں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے صحیح ڈیمیج کیا, ٹھیک ہے, امریکہ ہم پہ پریشر ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک لحاظ سے ریجن میں بھی ہمارے مسائل بڑھ گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا ہمیں پتہ نہیں لگ رہا تھا, ٹھیک ہے. ہمارا کیا تھا, ہم موقف کہ ہم ذرا سوچیں گے, چینج کریں گے. کچھ ہم نے اچھے کام بھی کیے, یہ جو ابھی بندے کو ریلیز کروایا ہے ہم نے اپنے لیے اسپیس خریدا. یہ آ گیا کہ ہاں میرے زمانے میں نارتھ ایئر کا مال تو بہت اچھا ہے, میں نے بہت کچھ دیا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس ٹائم پہ کوئی بات کرنی کی بالکل. اچھا, اور جب بات ہو رہی تھی کہ احتساب ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, میاں نواز شریف صاحب نے یہ سارا کچھ کیا کیا, تو جناب آ کے کہتے ہیں کہ جی سوئمنگ پول کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں اور بادشاہ عبداللہ, اور واقعی میں نے پیسے وہ ایکسیپٹ کیے ہیں, منظور کیے ہیں. اگر کوئی سویلین حکمران اس طرح کی بات کرے تو ان کے ساتھ کیا ہونا تھا, وہ سیکیورٹی رسک ہوتا. کسی اور ممالک نے آپ کو پرسنلی آپ نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہا کہ جی نہیں یہ تو ہوا ہے اور بہت اچھا ہوا ہے, لیکن بلوچستان میں انسٹیبلٹی, فاٹا میں انسٹیبلٹی, آپ NRO کو لے لیں, یہ اب آپ کی ایک فرق طرح کی رائے ہے. جو عدلیہ کی بحالی کی ایک تحریک چلی تھی, میری ایک فرق طرح کی رائے ہے, لیکن چلیں اس کے جو بھی اثرات تھے, ان کے جو ذمہ دار تھے وہ پرویز مشرف صاحب تھے. اور سب سے زیادہ تشویشناک بات فصیح بھائی, مسنگ پرسنس. جب ہم لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں, یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, اب سکیلنگ بھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں, ساتھ میں ڈرون سٹرائکس کا بھی سلسلہ شروع ہوا تھا. یہ زمانہ میرے خیال سے جس طرح دور سے دور ہوتا گیا, تو اس کو اب جب آبجیکٹو تناظر کے ذریعے دیکھتے ہیں تو اگر صحیح طرح دیکھا جائے اٹ واز اے رف پیریڈ. ہاں, تو ابھی یہی ہے کہ ابھی اصل میں یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جینیونلی
ہم سب ذرا کنفیوز ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ جو شارٹ ٹرم 6 to 9 months ہے کہ اس میں جو الائنسز ہیں یہ کون سے بن رہے ہیں, یہ کیسے جائے گا. آپ نے الائنسز کی بات کی, ایک اور بھی الائنس پرویز مشرف صاحب کے زمانے کی متحدہ مجلس عمل, اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, اگلے حصے میں رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں اسی جوڑ توڑ سے متعلق متحدہ مجلس عمل کی بھی بات کریں گے جس نے ایک مرتبہ پھر منصورہ میں جنم لیا ہے. ماضی میں اختلافات کی نظر ہونے والے ایم ایم اے اس دفعہ کتنی کامیاب ہوگی, اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر ہونے والے ان الائنسز کا مستقبل کیا ہوگا, اور آنے والے انتخابات کے بعد کیا حالات مخلوط حکومت کی جانب جا سکتے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن مخلوط شاید تھوڑی دیر میں ہوگی, ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ جی متحدہ مجلس عمل واپس ایک بار زندہ ہوگی کہ نہیں. لیکن جہاں وہ پھر سے جنم لینے کی کوشش کر رہی ہے, منصورہ, ٹھیک جناب, جماعت اسلامی کا مشہور زمانہ بیس, اس سے ایک دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں یا فی الحال نمایاں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جناب کہ جو پچھلی ایم ایم اے جو بنی تھی اور پھر ایک صوبہ کا بھی کیپچر تھا, قاضی حسین احمد صاحب کی سیاست کو بے تحاشا نقصان پہنچا تھا ایم ایم اے کے تھرو. اس میں جو ایک کافی سخت قسم کا بیانیہ بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ایم ایم اے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تھا اور جماعت اسلامی لیفٹ رائٹ ہو گئی. تو آپ ذرا مسکرا رہے ہیں, اب مجھے یہ نہیں پتا یہ تھوڑی سی ایڈمیریشن ہے فضل الرحمان صاحب کے لیے, وہ سب کے ساتھ یہی کرتے ہیں, کوئی بچہ نہیں ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب کو اس طرح ہم سلام ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو چھپاتے تو نہیں ہیں. ہاں, ہی از آنیسٹ چیسٹ, اور یہ ان کی صاف گوئی ہے اس پہ ہنستے بھی کہ اس اتحاد کی باتیں کرتے ساتھ ہی وہ پھر ڈائریکٹ شہباز شریف صاحب کے پاس چلے گئے, اور پھر وہاں بھی طویل قسم کی ڈسکشن ہوئی, اور وہاں بھی جے یو ایف اے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی مستقبل کی بات ہوئی کہ جی اتحاد ہوگا تو کس طرح کریں گے. تو یہ پاکستانی سیاست کے وال مارٹ ہے, ٹھیک ہے نا, سپر سٹور. ٹھیک, لیکن انتہائی ذہین شخص, انتہائی. اور ایک چیز ہے, میں نے ان کے سپیچز بھی کبھی نہ کبھی میں دیکھتا ہوں, اگر آپ کو یاد ہے جو ججمنٹ کے بعد انہوں نے بات کی تھی, ایک خلاصہ انہوں نے دیا تھا. کیس تھا کہ اس نے پیسے لیے اور ججمنٹ ہے کہ اس نے نہیں وصول کیے, ٹھیک ہے نا. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مس کیریکٹرائزیشن ہے, لیکن اٹ واز ویری انسائٹ فل کہ ود ان 2-3 آورز یہ بات انہوں نے کر دی, بلکہ سارے اینالسٹ بیٹھے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور کبھی نہ کبھی یہ جب اپنی کامیڈی بھی کرتے ہیں, جوکس بہت کرتے ہیں, وہ بھی کافی فنی ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم نظریے پہ آ جائیں, اور یہ مجھے ہنسی آتی ہے نظریہ کہتے ہوئے اس شو پہ اتنا زیادہ, کیونکہ نظریہ کہاں رہ گیا, کس طرح رہ گیا. ایک تو یہ بات ہے جناب کہ جب یہ آئی تھی ایم ایم اے 2002 میں, تو ایک صحیح قسم کا جذبہ کے ساتھ کہ جی ہم آئے ہیں, اور واقعی میں جو ایک ہر پاکستانی شہری, جب آپ سروے دیکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جی اسلامی نظام کا پورے طور پہ اس کو قائم ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی آخر کار ہم آ گئے ہیں, ٹھیک, ہمیں 60 سال لگے لیکن ہم آ گئے. نہ تو وہ نظام کا قائم ہو سکا, نہ ڈیلیوری ہوئی, اور دوسرا جب آپ اس نظام کی بات کرتے تھے تو وہ صرف اور صرف ایک عجیب و غریب قانون کہ اس شیپ میں محدود رہ گیا, اور اس کا نام تھا حزبہ بل, کہ کچھ متصبین کے ذریعے آپ یہ سب کچھ کریں گے. وہ بھی جو حزبہ بل تھا اس کو عدالت عظمیٰ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. آپ کو یاد ہوگا صدر نے ایڈوائزری اوپینین بھیجی تھی, اور پھر وہ بات فارغ ہو گئی. یا نہیں, 0/0 ایم ایم اے کی جو حکومت تھی وہ کچھ دے نہیں پائی. اس الائنس میں بھی جو فنڈامنٹل مسئلہ بھی آ رہا ہے, دو ہے. ایک تاریخ کا ہے, جب یہ ایم ایم اے میں تھے یہ ایک دوسرے سے خوش نہیں تھے. اب جو ہے, اب کیا ہے, اب یہ ہے کہ فضل الرحمان کہتے ہیں یہ تو جے آئے تو یہود کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے, کیونکہ وہی کریٹیسزم وہ پی ٹی آئی پہ کرتے ہیں وہاں, ٹھیک ہے نا, تو یہ پوائنٹ تو بھول گیا, ٹھیک ہے نا. اور جو جے آئے ہے, ٹھیک ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این سے بدترین کرپٹ لوگ ہیں ہی نہیں, اور وہ تو جے یو آئی ایف کے دوست ہیں. تو یہ جو ابھی ان کے مسائل ہیں اس الائنس کو کام کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ابھی کے پی میں بھی انٹرسٹنگ چیز ہے, بیکاز کافی ان کا جو بیٹل ہوگا نیشنل جو ہے نا, وہ اتنا بڑا سین نہیں ہے ان سب کے لیے. ان کا سین تو کے پی کا ہے, اس میں ان کی آرگیومنٹ کیا ہوگی, بیکاز پھر یہ فنڈامنٹلی ایک اینٹی پی ٹی آئی کولیشن ہوگی,
ٹھیک ہے نا, اس میں جے آئی کیسے آرٹیکولیٹ کرے گی. تو یہ سوالات تو بہت بڑے ہیں. ایک اور چیز جو ہم نے ابھی مشرف کی بات کی, ایک چیز میں ویسے مشرف کو داد دیتا ہوں, اور وہ یہ تھا, اگر آپ کو یاد ہے 2-3 سال انٹو جب MMA تھی, بہت پریشر بڑھ گیا تھا کہ آپ یہ حکومت ڈسمس کر دیں, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے نہیں کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ویری امپورٹنٹ ہماری ڈیموکریسی کی. ہم اکثر کہتے ہیں ڈسمس کر دو, گرا دو, یہ کر دو, اور کافی ترقی پسندوں کی یہ بات تھی, یہ ہاں ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, یہ ایکچولی یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے, یہ لبرل طبقے کی, حالانکہ وہ ڈسمس کرنا شاید اتنی زیادہ ترقی پسند بات نہ ہوتی. نہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن ٹرم پورا کیا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ یہ جو سارے کلین شیو ہے, یہ تباہی پھیرتے ہیں, انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی فرق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جس غصے کے تھرو یہ آئے تھے, یعنی وہ غصہ کہ جی امریکہ ایک ناجائز جنگ لڑ رہا ہے افغانستان میں, وہ پھر بات جب 2008 کو جب لوگوں نے ان کی ڈیلیوری دیکھی اور پھر اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کو ووٹ دیا, وہ ایک کافی سالڈ انڈیکیٹر ہے کہ جی انتخابات کو چلنے دیں, اسی طرح ریسائکلنگ ہوتی ہے. اور ہمارا یہ بھی مسئلہ جو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں حکومتیں ناپسندیدہ ہو گئے بہت سے وجوہات کے لیے. اب جو یہی مسئلہ جو ہم MQM کی بات کر رہے ہیں, جو ہم بلوچستان میں یہ وہ, لیکن آپ بس موقع دیں, ٹائم پہ الیکشن کریں. آپ دیکھیں یہ جو ایک امپلیسٹ, یہ کوئی کہہ گئے نا, لیکن جو یہ لوگ کبھی نہ کبھی کہتے ہیں ان کو ڈسمس کرو, یہ کر دو, وہ کر دو, وہ ان کا جو ڈر ہے, اس کا جو پریمس ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ غلام ہے, ذہنی غلام ہے, یہ اپنا شعور نہیں ہے استعمال, لیکن وہ ٹائم اینڈ ٹائم اگین انہوں نے دکھایا ہے باشعور ہے اور بے تحاشا ایجنسی بھی ہے. اگلے حصے میں اسی موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے متحدہ. مجلس عمل کا منصورہ میں پھر ایک بار جنم, حالانکہ وہ ابھی بھی ایک سوالیہ نشان ہے, کیونکہ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وہ کرتے ساتھ ہی پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی باتیں شروع ہیں کہ جی کہ کیا ہونا چاہیے. اور سلیم صافی کا بھی جناب ایک انتہائی دلچسپ کالم آیا تھا اسی موضوع پہ. انہوں نے کہا کہ جی سراج الحق صاحب کو قوم کو یہ جواب دینا ہوگا کہ ابھی تک فاٹا کے انضمام کے حق میں ان کے بیانات سیاسی ناٹک تھے, یا پھر اب دین کے نام پر مولانا فضل الرحمان سے اتحاد سیاسی ناٹک ہے. تو یہ بات جو ہم پچھلے سیگمنٹ میں بھی کر رہے تھے کہ اس طرح کی اتحاد کرنے سے آپ کو کافی زیادہ مسائل پیش آئیں گے. فضل الرحمان صاحب کو نہیں, فضل الرحمان صاحب تو وہی کریں گے جو انہوں نے 2002 میں کیا تھا, لیکن جماعت اسلامی ایز اے پارٹی ایشو ہوگا. اور یہ جو انہوں نے اینڈ میں اس کو کلب کر دیا فاٹا ریفارمز کے ساتھ, یہ بھی میرے خیال سے ایک بہت گہرا قسم کا نقطہ ہے, کیونکہ جو فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ in terms of single-handedly destabilizing the FATA merger process, وہ شاید تاریخ پتہ نہیں کیا کہے گی, لیکن ہم تو ضرور کہیں گے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی افسوسناک دن تھا. نہیں, آئی ایگری. اور وہ جو ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ دیر آر ویری فیو ٹائمس کہ سب جو ہے نا دیر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. یس, وہ تھا اور یہ دو نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے چیز سنک کر دی. ٹھیک ہے, ہم یہ بھی آرگیو کر سکتے ہیں اس میں PMLN کا بہت بڑا ہاتھ ہے, لیکن ان کی جو اپنی ویکنس ہے ان ٹرمز آف کولیشن جو, اچھا, اور PMLN ان کے پیچھے چھپ گئی. یعنی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی فضل الرحمان صاحب مانتے ہی نہیں ہیں, کیا چاہتے ہیں مجھ سے آپ. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ جو ابھی سلیم صافی صاحب نے اس آرٹیکل میں, آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آرٹیکل, بیکاز وہ جو بات کر رہے ہیں اب اگر MMA بنے گا, اس میں ایک لحاظ سے جو کانٹرڈکشنز ہیں, ہم نے پہلے وہی بات کی کہ JI کا کیا آبجیکشن ہے, فضل الرحمان کے کیا آبجیکشنز ہیں, ان کو اب آرٹیکولیٹ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے نا, تو اور اگر وہ آرٹیکولیٹ کریں گے ایک لحاظ سے وہ شاید ایک اینٹی PMLN جو ابھی یہ جو ڈکلیریشن والا مسئلہ, ان چیزوں پہ آئی مین ان کا پلیٹ فارم کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ان کو پکڑنا ہوگا. اور اس کو آپ شاید اس کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں. پرویز مشرف صاحب نے جو یہ گرینڈ الائنس بنائی ہے, اتحاد کی ہے, یہاں ایک طبقہ ہے جناب, ان کو لبرل بھی نہیں کہہ سکتے, ان کو ایک لیموزین لبرلز کہہ سکتے ہیں, جو پرویز مشرف صاحب کی لبرلزم کو سلام کرتے تھے, حالانکہ وہ اتنے زیادہ بنیادی حقوق کو کچل رہے تھے اور ایکسٹراڈنری رینڈیشنز کر رہے تھے, پاکستانی شہریوں کو امریکہ کے ہاتھ کر رہے تھے, بلیک زونز کے ہاتھ کر رہے تھے.
تو جب آپ نے شروع میں آئے تو 1999 سے 2002 تک ان آمریت اپالوجسٹ کے لیے ایک بڑا سنہرا پیریڈ تھا کہ انہوں نے ٹھیک کیا اور سب کو اندر کیا. اس میں کچھ کالعدم تنظیموں کے خلاف بھی کارروائی کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. یہاں آپ نے اتحاد بھی انہی تنظیموں کے ساتھ کی. تو میں تو کہتا ہوں وہ جو بیس پرویز مشرف سپورٹر ہے وہ بھی کہے گا کہ بھائی نظریہ کس طرف جا رہا ہے. تو سملرلی وتھ جے آئی اینڈ جے یو آئی, یہ بہت مختلف طرح کے ووٹر ہیں اور نظریہ اس میں بالکل اوور لیپ نہیں کر رہا. اب تو سیاسی موقف بھی بالکل ہی علیحدہ ہو چکا ہے. نہیں, اور جو آپ کی آخری یہ بات تھی, یہ میں آئی ایگری وتھ یو, بیکاز ایک طبقہ تھا جو مشرف کو سپورٹ کرتا تھا, اور اگر وہ ہم نظر آتے تھے کہ وہ روشن خیال تھے, لیکن نہیں, وہ یہ تھا کہ شاید فورس کے تھرو یہ ملک جو ہے نا یہ پیسفل ہو سکے, یا یہ کوئی ایک ویسٹرن اورینٹیڈ اس میں شالمار والمار شروع کریں. وہ فرینکلی ہو سکتے ہیں اگر الیکشن ہوتے رہے, کیونکہ ہم نارمل ہو جائیں, وہ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیل, ایک ہر قسم کی سوچ ہوگی, جو وائلنس پہ ہے اس پہ اسٹیٹ کرنا ہوگا, لیکن وہ جو طبقہ ہے وہ بھی اب سوچیں گے کہ مشرف بھائی یہ آپ نے ہمارا سارا اسٹینڈ ہی خراب کر دیا ہے, بیکاز جو انہوں نے سلیکٹ کیا. اینڈ اگین دا انٹرسٹنگ تھنگ از, اگر ایم ایم اے بننا ہی ہے تو دے میک مور سینس وتھ ایم ایم اے دین وتھ مشرف, پرویز مشرف. اور ویسے یہ بھی کیا افسوسناک بات ہے, شاید 2002 میں کوئی اس بات کو سوچ نہیں سکتا تھا کہ 2017 میں یہ دن بھی یہ ایم ایم اے کے ووٹ کاٹے گا. صحیح بات ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فزیزہ کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.